बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, नई किस्त के साथ हाज़िर हुआ हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मुफ्त में आप तक पहुँच सकें। गाड़ी के शीशे के उस पार अरसम को देखकर फाह के रंग फाक हुए थे, जबकि हैसम ने बना किसी रिस्पॉन्स के दरवाज़ा खोला था। उसे किसी चीज़ का डर नहीं था, ना ही उसने डर ज़ाहिर किया था। उसकी बीवी थी, उसके निकाह में थी। उसकी कुर्बत उसके लिए गुनाह नहीं थी, यह हराम नहीं थी। उसने गाड़ी का शीशा नीचे किया और साथ उसने यह भी देखा था कि फाह के चेहरे के एकदम से रंग उड़े हैं और उसके साथ साथ ही उसके जिस्म पर भी लर्जा तारी हुआ है। रिलैक्स, उसका हाथ पकड़कर हल्की आवाज़ में सरगोशी करते कहा था उसने फाहा से। वो जानता था कि शायद ये फितरी है, रुखसत से पहले शायद मायूब भी, इसलिए शायद उसकी कंडीशन उस हद तक चली गई है। ये अरसम भाई, उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोलते पूछा था, जबकि वो उसको कुछ भी कहे बगैर दूसरी साइड आया था। गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उसने फाह का हाथ पकड़कर उसे बाहर निकाला था। रुखसत से पहले मैं ऐसी खराफात का कायल नहीं हूँ। इज़्ज़त बनाया है तो इस तरह सड़कों पर खुलेआम अपनी इज़्ज़त के इख्तियार ना चुकाओ। फाह की कलाई पर हत्तुल इम्कान दबाव डालते, अपने लहजे को तलाक बनाते उसने कहरआलूद नज़रें हैसम पर डालते कहा था। फिर अपनी गाड़ी का फ्रंट डोर खोलकर फाह को अंदर धकेला था और अपनी साइड आकर दरवाज़ा खोलकर गाड़ी में बैठा था और जहन करते गाड़ी उसके पास से ले गया था। साला, एक तो जब भी मैं अपनी बीवी के करीब आने लगता हूँ, इस मेरे साले ने आकर रांग में भांग ज़रूर डालना होता है। लास्ट टाइम पे यही हुआ था। चलो कोई नहीं बेटा अरसम सुल्तान चौधरी, बात तुम पर भी आनी, ऐसे गिन गिन कर बदले लूँगा ना कि अपनी बीवी की शक्ल देखने के लिए तरसोगे। हाय फा, कैसे गुजरेंगे ये चंद घंटे, उसने जीभ भरकर अरसम को कोसते आखिर में दिल पर हाथ रखते हसरत से कहा था और फिर गाड़ी में बैठा था। पूरे रास्ते उसने अरसम से कोई बात नहीं की थी। सारे रास्ते वो चुपचाप बैठी बस बेआवाज़ रो रही थी। उसे तकलीफ़ हो रही थी अपनी बहन के आंसुओं से, मगर ये तकलीफ़ उस तकलीफ़ के आगे कुछ नहीं थी जो उसके दिल में बदले की आड़ में जल रही थी। एक पल को भी दिल में ख्याल आया कि बता दे फाह को कि जिसके साथ मोहब्बत कर रही है वो उसकी यतीमी के बायस है। उसके माँ बाप ने नोच डाला था उसके सर से माँ बाप के साया को, मगर अगर लम्हे ये ख्याल आता कि नहीं, फिर दो कश्तियों के दामन पर पल पल सुलगती रहेगी। एक मोहब्बत का गला घुट जाने पर, दूसरा अपने महबूब को अपने माँ बाप का कातिल ठहरा जाने पर। तब भी सोचते हुए उसने तरदीद की थी और ये सोचा था कि उसकी मोहब्बत का कत्ल शायद उसे दोबारा अमर करे, शायद मोहब्बत की मौत पर उससे सुकून आ जाए। गाड़ी सुल्तान हाउस के सामने रुकी थी। उसने बेबी लॉक खोल दिया था। वो जानती था कि वो सबसे नाराज़ है, वो अंदर नहीं आएगा, इसलिए उसने उसे अंदर आने का कहा भी नहीं था। वो बाहर निकलकर सीधी गेट के अंदर चली गई थी और उसके अंदर जाने पर गाड़ी फिर से स्टार्ट करता वहाँ से चला गया था। एंट्रेंस पर खड़ी मिसेज रंधावा ने यह बात नोट की थी कि अरसम उसे छोड़ने आया था। अरसम अंदर नहीं आया मार्शो, उन्होंने फाहा को तेज़ी से अंदर जाते देखते पूछा था। मेरे कहने से उन्होंने आ जाना था क्या? फूफू वो हमेशा से वही करते हैं जो उनका दिल करता है। एक्सक्यूज़ मी, वो उनसे एक्सक्यूज़ करती अंदर चली गई थी और वो भी बुझे दिल के साथ मरियल कदम बढ़ाती अंदर की तरफ बढ़ी थी। ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ था। इतने सालों बाद ये कौन सा इम्तिहान सामने आ ठहरा था। कमरे में जाकर सोफे पर बैठकर बेतहाशा रो रही थी वो। या अल्लाह, मुझे हिम्मत देना, मैंने आज तक हिम्मत नहीं आ रही, पर न जाने क्यों मैं आज थकने लगी हूँ। भैया भाभी के जाने के बाद कभी ऐसा वक्त आया ही नहीं, कभी इतने कठिन मरहल में से गुजरी ही नहीं, मगर मेरे रब आज ऐसी सिचुएशन आ गई, वो हालात खड़े हैं मेरे सामने कि मैं बेबस हूँ। प्लीज़ अल्लाह पाक मेरी बच्चियों की, मेरे घर की हिफाजत फरमा। जितने भी खदशात मेरे बेटे के दिल में है, मेरे मालिक उनको दूर फरमा दे। मेरे बच्चों में ये दूरियां मत डाल। मेरे मालिक इन सब हालात को दुरुस्तगी की तरफ ले जा। मेरे मालिक मेरे हाल पर रहम फरमा। मेरे अरसम के दिल में रहम डाल दे। मेरी तरबियत को, मेरे इतने सालों की मेहनत को यूं बेमोल उन्हें मत देना। मेरे मालिक रहम फरमा दे। वो हिचकियों से रो रही थी। एक तरफ अरसम था, एक तरफ उनकी मर्शों की खुशियाँ, एक तरफ उसकी खुद सख्ता सर्द जंग थी, तो दूसरी तरफ उनकी मर्शों की बेपनाह मोहब्बत। वो ऐसे दौराहे पर खड़ी थी जो इनको होलनाक अंजाम की तबाह करियाँ लिए उला रहा था। कभी ज़िंदगी में इतने कठिन मराहल, इतने मुश्किल हालात में उन्होंने सफ़र नहीं किया था जिनमें वो आज सफ़र कर रही थी। अपने आंसू साफ करके उन्होंने घड़ी की तरफ देखा था जब भी तहज्जुद की अजान की आवाज़ उनके कानों में गूंजी थी। वो वुज़ू करने चली गई थी इस अज़म और यकीन के साथ कि जब अब तक उनको मजबूती से उनके खालिक ने सहारा दिए रखा है तो वो अब नाउम्मीद कैसे हो सकती हैं। वो मायूसी जैसा कुफ्र नहीं कर सकती हैं।
وہ وضو کر کے اب اپنے مالک کے سامنے کھڑی ہوئی تھی، یہ نماز بچھا کر، کیونکہ بے شک وہ رب ہی ہے جو گرتے ہوئے بڑی مضبوطی سے تھام لیتا ہے اور جس کی مرضی کے بغیر کسی پتے کا حرکت کرنا بھی ممکن نہیں ہے۔ دفعہ ہو جاؤ میری نظروں سے، میں نے یہ گرم گرم چائے تمہارے پاؤں پر گرا دینی ہے، جلا دینا ہے۔ تمہیں وہ داڑھی تھی اس پر، پنکی پلیز یہ میڈیسن لے لو۔ اس کے بعد تمہیں لگتا ہے سچ میں ایک دفعہ کی بات سمجھ نہیں آتی، تو ٹھیک ہے ایسے ہی صحیح۔ اس کی بات کاٹتے ہوئے اس نے گرم گرم چائے کا کپ اس کے پاؤں پر انڈیلا تھا کہ وہ کرہ کر رہ گئی تھی اور پیچھے کھڑے شخص کی پناہوں میں گری تھی۔ درد برداشت نہ کرتے ہوئے عاشر، پنکی نے منتہا کو عاشر کی باہوں میں دیکھا تو حیران ہوئی تھی۔ عاشر کو دیکھ کر وہیں آگے بڑھ کر جھٹکے سے عاشر کی طرف کھینچ کر پرے کیا تھا کہ اس بار وہ باہر سے آتی مسز بشام سے ٹکرائی تھی۔ چٹاخ! اس سے پہلے کہ پنکی مڑ کر کچھ کہتی، ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر لگا تھا۔ بھائی! اس نے بے یقینی سے بشام کی طرف دیکھتے اپنے تھپڑ زدہ گال پر ہاتھ رکھتے کہا تھا، خبردار خبردار اگر مجھے بھائی کہا تو۔ اتنے سال تم نے مجھے دھوکے میں رکھا، اپنے نفس کی تسکین کی آڑ میں مجھ سے میری ہی بیوی کو قصوروار ٹھہروا کر اس پر ظلم کے پہاڑ تلواتی رہی، اور میں چوپ چاپ کسی کٹھ پتلی کی طرح جس راستے پر تم مجھے موڑتی رہی وہاں مڑتا گیا۔ لعنت ہے مجھ پر جو اپنے خون کی محبت میں اتنا اندھا ہو گیا کہ سچائی کا محاسبہ ہی نہ کر سکا۔ انہوں نے گھراتے ہوئے کہا تھا۔ پنکی کے ان کی بات کا سن کر رنگ پھک ہوئے تھے۔ بھائی! یہ ان دونوں بہن بھائیوں کی ملی بھگت ہے، یہ مجھ سے چھیننا چاہتے ہیں آپ کو، یہ ہمیشہ سے ہی۔ چٹاخ! پھر سے انہوں نے اپنی پوری شدت سے اس کے منہ پر تھپڑ مارا تھا اور وہ لہرا کر نیچے گری تھی۔ بشام بھائی پلیز نہیں! دوبارہ سے ان کا اٹھتا ہاتھ دیکھ کر عاشر نے روکا تھا انہیں۔ نہیں یار مت رکو، مجھے ذلیل کر دیا اس نے، مجھے سب کے سامنے کتنے سال یہ پاگل پن کا ڈرامہ کرتی رہی، جلاد بنی کتنوں پر ظلم کرتی رہی، کتنوں کو موڑ کے گھاٹ اتارتی رہی۔ وہ تو ان کی قسمت اچھی تھی کہ وہ بچ گئے، ان کی زندگی تھی، اور اب بھی یہ ظلم کاری کیسی اس بچے کے پاؤں جلا دیے۔ زندہ مثال کھڑی ہے تمہارے سامنے جس نے اس کا ہر دکھ ہر ظلم ہنس کر سا، کبھی شکوہ کبھی کوئی شکایت نہیں کی، اور میں نے کتنے ڈاکٹر بدل ڈالے، کتنی راتیں سو نہیں پایا اس پریشانی میں کہ میری بہن کب ٹھیک ہو، کیسے اس نے سب کچھ سہا ہوگا۔ اور اب جب مجھے پتہ چلا کہ یہ سب محض ایک ڈرامہ ہے تو پتہ ہے مجھ پر کیا بیت رہی ہے۔ دل کر رہا ہے جان سے مار دوں خود کو۔ چیختے چیختے ان کی آواز رت گئی تھی، خود کو ہی غصے میں مارنے لگے تھے۔ بشام پلیز مت ہلکان کریں خود کو، پلیز میرے لیے ہی سنبھالیں خود کو۔ سارا روتے ہوئے التجا کی تھی، ہو جائے خوش، آپ کا جھوٹ، آپ کا مکر، آپ کا فریب کامیاب ہو رہا، مجھے جھوٹا ثابت کرنا، یہی تو آپ چاہتی تھیں۔ وہ زمین سے اٹھ کر فروٹ باسکٹ میں پڑی چھڑی لے کر سارا کی طرف بڑھی تھی۔ پاگل ہو گئی ہو تم چٹاخ! مسٹر بشام نے پھر سے اس کے ہاتھ سے چھری پکڑ کر کھینچ کر تھپڑ مارا تھا اسے۔ میرے دل کر رہا ہے ختم کر دوں تمہیں ابھی اور اسی وقت، مگر خون ہو نا بہن ہو میری، یہ بھی نہیں کر سکتا، مگر اب میں آنکھوں دیکھا جٹلا بھی نہیں سکتا۔ وہ دوست جس کے ساتھ تم نے عاشر پر الزام لگانے کی سازش کی تھی نا، اس نے وہ ساری ویڈیوز دکھائی ہیں مجھے، اپنے ان گنگار کانوں سے سن کر آیا ہوں اور ان گنگار آنکھوں سے دیکھ آ رہا ہوں۔ پھر بھی نگل لوں ساری بات، پھر بھی اعتبار کر لوں تم پر، کیا چاہتی ہو تم؟ وہ اس پر گرج رہے تھے، ان کی حالت غصے سے آبتار ہو رہی تھی۔ تو پھر ٹھیک ہے، اگر آپ کو پتہ چل ہی گیا ہے تو دیر کس بات کی ہے؟ عاشر آ گیا ہے اور میں بھی یہی ہوں، اور اب تک آپ یہ تو جان ہی گئے ہوں گے کہ میں اپنی محبت کو پانے کے لیے کیا کیا کر سکتی ہوں۔ تو سمپل نکاح کروائیں میرا اس سے، آپ بھی خوش میں بھی خوش۔ اچانک اس نے وتیرا بدلا، بڑی مضبوط چال چلتی ہوئی وہ صوفے پر ایک ادا سے بیٹھی تھی اور آنکھوں میں ایک پرسوچ انداز لیے اس نے کہا تھا، ضرور ہوگا تمہارا نکاح، اور پتہ ہے کس سے ہوگا؟ وہ تمہارے لیے سرپرائز ہے، مگر ایک بات یاد رکھنا کہ تمہارا ہونے والا شوہر عاشر نہیں ہوگا۔ جس دن تمہارا نکاح ہوگا، نکاح تو تب عاشر کا بھی ہوگا مگر تم سے نہیں۔ انہوں نے ٹھوس لہجے میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا تھا، پھر نکاح سے پہلے آپ میری لاش پر روئیں گے۔ وہ کمرے میں جانے کے لیے بڑی تھی۔ مجھے نہ تو اب تمہاری زندگی سے فرق پڑتا ہے نہ تمہاری موت سے، جو کرنا ہے کرو، ویسے عزت سے مر جو، یہی بہتر ہے تمہارے لیے۔ دل پر ضبط کے پہرے بٹھاتے انہوں نے یہ جملے ادا کیے تھے، پچھتائیں گے آپ سب۔ وہ نخوہ سے آگے بڑھتی گئی۔ بشام سر پکڑ کر بیٹھ گئے تھے۔ آپ ٹھیک تو ہیں، پلیز آپ پاؤں دھو کر کچھ لگا لیں، کوئی آئنمنٹ۔ عاشر نے منتہا کی طرف دیکھتے کہا تھا۔ جی وہ اتنا ہی کہہ پائی تھی، مگر عاشر کی منتہا کے لیے کہ یار وہ نہ صرف سن سکتی بلکہ پلٹ کر دیکھی تھی اس نے۔ تبھی کمرے میں آتے ہی اس کے ذہن میں چمکا ہوا تھا، کہیں بھائی عاشر کی شادی اس بے سارا غریب اور یتیم لڑکی سے کروانے کا تو نہیں سوچ رہے؟ تبھی بھائی نے عاشر کے نکاح کا کہہ کر منتہا کی طرف دیکھا تھا۔ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا،
وہ صرف میرا ہے اور میرا ہی رہے گا، میں ایسا ہونے نہیں دوں گی، میں تمہیں اس قابل ہی نہیں چھوڑوں گی منتہا کہ کوئی تمہیں قبول کر سکے، اور عاشق اسے تو ہر حال میں مجھے قبول کرنا ہی ہوگا، جلد یا بدیر۔ اس نے دل میں مصمم ارادہ کیا تھا اور نیا جال بنا تھا دماغ میں۔ منتہا بیٹا آئی ایم سوری، اتنا عرصہ تم اس کے عتاب کا نشانہ بنتی رہی، میں سارا اور شے کے ساتھ ساتھ تمہارا بھی قصوروار ہوں، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ انہوں نے منتہا کے سامنے بیٹھتے ہاتھ جوڑتے کہا تھا، نہیں سر پلیز آپ ایسی باتیں مت کریں پلیز، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے، نہ کوئی شکوہ ہے، میں تو بس اپنی ڈیوٹی دے رہی تھی، اپنا فرض ادا کر رہی ہوں، پلیز مجھے شرمندہ مت کریں سر۔ اس نے ان کو شرمندہ دے کر ان سے التجا کی تھی، نہیں منتہا، کسی کی جان کو زخم سے چور کر کے چند پیسے لٹانے والا میں کون ہوتا ہوں، میں گنہگار ہوں تمہارا، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، اگر میرے لیے تمہارے دل میں تھوڑی سی بھی عزت ہے تو پلیز مجھے سر مت کہو، بھائی ہوں میں تمہارا، اور مجھے اچھا لگے تمہارا بھائی کہنا، انہوں نے التجا کرتے کہا تھا اور پھر اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ جی بشام بھائی، بہت شکریہ بھائی، اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا، اور بشام بھائی میری ڈیوٹی بھی ختم ہو گئی تو میں یہاں سے جاننا چاہتی ہوں۔ اس نے تذبذب کا شکار ہوتے کہا تھا، کہاں جاننا چاہتی ہو، کہیں بھی نہیں جاؤ گی، تم اتنا بغیرت نہیں ہو میں کہ لوگوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دوں گا تمہیں، کہیں نہیں جا رہے تم شیریں، اور تم میری ذمہ داری ہو اب سے، اور اگر اب تم نے اس گھر سے جاننے کی بات کی تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، اور یہ میرا حکم ہے کہ تم کہیں نہیں جاؤ گی، اپنی اپی کے ساتھ مل کر رہو یہاں۔ انہوں نے پیار سے تحکم برے لہجے میں کہا تھا، سارا ملازموں کہہ دو کہ پنکی کمرے سے باہر نہ آئے اور اس پر کڑی نظر رکھیں، اس کے کمرے کا لینڈ لائن موبائل سب کچھ لے لیں اور کمرے کی کھڑکی باہر سے بند کروا دیں، کرتا ہوں میں ہمدان کو کال اور نکاح کی بات کرتا ہوں، اب وہی اس کے پر کاٹے گا، یہ بات اب ہمارے پاس سے باہر ہو چکی ہے۔ ٹھوس لہجے میں کہتے وہ رکے نہیں تھے، وہاں سے چلے گئے تھے باہر۔ کیوں کر رہے ہو ایسا ارسم، مجھے بتاؤ تو سے کیا بات ہے، میری نظروں سے کچھ مخفی ہے، کچھ ایسا جو میں نہیں جانتا۔ ارسم کے پاس بیٹھتے ایہاب نے پوچھا تھا، وفا وہ گھر ڈراپ کر کے سیدھا ہاسپٹل آیا تھا، وہ ٹھیک ہے، سگریٹ سلجاتے اس نے ایہاب کی طرف دیکھے بغیر پوچھا تھا، ہاں وہ خطرے سے باہر ہے، تم یہ کیوں پی رہے، تمہیں تو یہ سخت ناپسند تھی۔ ایہاب نے اس کے ہاتھ سے سگریٹ چھین کر پرے پھینکتے کہا تھا، یہ سکون دیتی ہے اب۔ اس نے نم آنکھوں سے دوبارہ سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا تھا، ارسم کیوں مار رہے ہو خود کو، پلیز یار بتاؤ کیوں یہ سر جنگ لڑ رہے ہو۔ ایہاب نے التجائی انداز میں اس کی آنکھوں میں ہلکورے لیتے پانی کو دیکھتے کہا تھا اور اسے سینے سے لگایا تھا، پھر سے اس کا سگریٹ نیچے پھینک کر، سب غلط ہو گیا ہے ایہاب، مجھے ڈونا کو نہیں مارنا چاہیے تھا، مجھے فاہ کو آنسو نہیں دینے چاہیے، وہ کتنا روئی ہے، ڈونا کتنی تکلیف میں ہے، سب میری وجہ سے ہے، مگر میں کیا کروں، میرے دل کو قرار نہیں، میں دشمن سے ہاتھ نہیں ملا سکتا، میں چاہ کر بھی ایسا نہیں کر سکتا، میں چاہتا ہوں میں زیش پر غصہ کروں، اس وینڈی کو سزا دوں، سخت سے سخت طریقے سے اس کے ساتھ پیش آؤں، پر میں ایسا نہیں کر پاتا، وہ میرے سامنے آتی ہے، میں دنیا بھول جاتا ہوں، وہ طلسم پھونکتی ہے مجھ پر، میں سب کچھ بھول جاتا ہوں، میں یہ بھی بھول جاتا ہوں کہ وہ میرا بدلہ ہے، یہ دل بہت ظالم ہے، حد درجہ ظالم، یہ ذہن کی ڈوریں ہلا دیتا ہے، ہر بدلے پر حاوی ہو جاتا ہے۔ ایہاب وہ اتنی معصوم، اتنی پاکیزہ کیوں ہے، وہ ہچکیوں سے رو رہا تھا۔ ایہاب نے اس کی پیٹھ تھپ تھپائی تھی اور اسے مزید مضبوطی سے خود میں بھینچا تھا۔ اس نے لاسٹ ٹائم اسے صرف اپنے ماں باپ کی موت پر روتے دیکھا تھا، اور اب وہ اپنی محبت، اپنے بدلے میں اپنی بہن کی چاہ، سب میں کسی پنڈولم کی طرح لٹک کر رہ گیا تھا۔ وہ جو کرنا چاہتا تھا وہ کر نہیں پا رہا تھا، اور جو ہو رہا تھا اس کا ذہن اور دل اس پر مطمئن نہیں تھے، اور جو کچھ وہ کر چکا تھا اس پر وہ بری طرح پشیمان تھا۔ ریلیکس ارسم، اللہ پر امید رکھو یار، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، ایک بار اسے معاف کر کے تو دیکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ویسے بھی اللہ کو عفو درگزر پسند ہے نا، معافی تو اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے میرے بھائی، پلیز ایک بار اسے معاف نہیں ہے، اب یہ میرے بس میں نہیں ہے، میں اپنے ماں باپ کے قاتلوں کو کسی صورت معاف نہیں کر سکتا، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ اس نے آنسو صاف کرتے اس سے الگ ہوتے کہا تھا، اور ایہاب کی آواز دینے کے باوجود بھی وہ وہاں رکا نہیں تھا، چلے گیا تھا۔ ماں باپ کے قاتل کیسے؟ سلطان ماموں کو ہیثم نے مارا ہے کیا؟ اگر ہیثم نے مارا ہے تو تب تو ہیثم بہت جھوٹا تھا، وہ کیسے؟ جبکہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ ان کا مرڈر تو ان کے کسی کمپیٹیٹر نے کیا ہے، جبکہ ہیثم کے والد تو ڈاکٹر تھے اور ماموں تو سائنٹسٹ تھے، کیا کہہ کر گیا ہے ارسم؟ اس نے سوچتے ہوئے کہا تھا، مجھے پتہ لگوانا ہوگا اصل ماجرا کیا ہے، کیوں وہ ان لوگوں کو قاتل ٹھہرا رہا ہے، اگر سچ میں وہ لوگ قاتل ہیں تو پھر ارسم رائٹ پر ہے، ہم کیسے ان کے گھر اپنی بیٹی دے سکتے ہیں اور ان کی بیٹی لے سکتے ہیں، دشمنوں سے کیسے ہاتھ ملا سکتے ہیں؟ نہیں، یہ غلط ہے ارسم، یہ کس کشمکش میں ڈال دیا تم نے مجھے، اگر وہ قاتل ہیں تو جو ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس نے ایک لمبا سانس چھوڑتے کہا تھا اور پھر اپنی کانفیڈنس سہلائی تھی۔ تم ریڈی ہو فہیم؟ بیربال نے فہیم سے پوچھا تھا۔ جی سر میں ریڈی ہوں، مگر مومن اس کا کیا کرنا ہے؟
رات سے ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے کہیں نہیں ملا وہ۔ اور اب جب ہم اپنے پلان پر عمل درآمد کرنے والے ہیں تو یہ نہ ہو کہ وہ کہیں سے باہر نکل آئے اور ہمارا سارا کا سارا پلان چوپٹ کر دے۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تھا، مجھے فرق نہیں پڑتا، میں تو اسے رات سے ہی مار چکا ہوں جب سے مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ دشمن اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور ایک غدار کی سزا کیا ہے میری نظر میں، یہ تو تم بھی اچھی سے جانتے ہو۔ ویسے بھی اب وہ میرے کسی کام کا نہیں، زویشہ مجھے مل جائے گی آج تو مجھے وہ چاہیے بھی نہیں، میں اسے اس کے ساتھیوں کے ساتھ ہی جہنم واصل کروں گا جو میرے راستے میں آیا میں سب کو جہنم واصل کروں گا۔ اس نے نقوہ سے گن پر ہاتھ پھیرتے کہا تھا، مگر سر وہ تو آپ کا بھائی۔ کیسا بھائی؟ وہ بھائی جو ماں کے پیٹ سے ہی مجھ سے مختلف نکلا تھا، جو ماں کے پیٹ سے ہی اپنی قسمت اپنا جنڈر درست لے کر نکلا تھا، اور میں نے ساری زندگی ٹرانسجنڈر ہونے کی باتیں سنی، تانے سنے اپنی آواز کو لے کر، مگر پھر میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کا نصیب اس سے چھینا، اس کی قسمت تباہ کروائی، میں نے چھین لیا اس سے سب کچھ، یہاں تک کہ اس کی مردانگی بھی۔ میں جو بھی کہتا ہوں وہ کر گزرتا ہے، میں خود کی قسمت خود بناتا ہوں، میرے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہیں، یا میں کسی کا محتاج نہیں ہوں۔ ادھر دیکھو، میں اپنی قسمت خود بناتا ہوں، میں بیر بال ہوں، مومن نہیں جو کسی کے سارے اپنی محبت کو چھوڑ دے۔ میں اپنی محبت، اپنی زندگی اپنے بدلے خود سے لینا جانتا ہوں۔ اس نے انا کے گمانڈ میں کہا تھا، غلط سر، بالکل غلط، اس بات پر آپ غلط ہیں، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ ہر انسان ایک ذات کا محتاج ہے، اور وہ ذات اوپر بیٹھی ہے جن کے کون کی محتاج میں، آپ اور سب ہیں۔ اس کی مرضی کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہل سکتا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی قسمت خود لکھ سکتا ہوں۔ وہ بیوقوف تھا جس نے آپ کے پیچھے لا کر اپنی قسمت خراب کی، اپنے رب کی نعمت کو ٹھکرا دیا۔ میں بہت گنہگار ہوں، میں نے بہت گناہ کیے ہیں، مگر میں آج بھی اپنے رب کے قہر سے ڈرتا ہوں۔ میں جانتا ہوں اس نے رسی دراز کی، تو جب وہ اس رسی کو کھینچ کر میری ڈوریں ہلائے گا تو میں منہ کے بل گروں گا، میں رسوا ہو جاؤں گا، میں پستیوں میں دھنس جاؤں گا۔ مگر میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے خود کو خود ہی تباہ کیا، میں اس دلدل سے نکل نہیں سکتا، چاہ کر بھی نہیں نکل سکتا، مگر میں نے آج تک خود کو خدا سمجھنے کی کوشش نہیں کی، کبھی نہیں کی۔ اس نے ایک ٹرانس کی کیفیت میں اس کی طرف دیکھتے کہا تھا، میں باہر آپ کا ویٹ کر رہا ہوں، سب کچھ ریڈی ہے، آ جائیے گا۔ افسوس سے ساری لاتے وہ باہر نکلا تھا، 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی، کتنے ہی گناہ کر چکا ہو، شراب، نشہ، چوری، زنا، قتل کر کے اب مجھے سبق دے رہا ہے اور مولوی بن گیا ہوں۔ میرا کام ہو جائے تجھے تو تیری گستاخی کا ایسا سبق سکھاؤں گا کہ دیواروں سے سر پٹکے گا تو۔ اس نے نفرت سے کہتے پینٹ کی فرنٹ سائڈ پر پسٹل اڑسی تھی اور منہ پر ماسک چڑھائے باہر نکلا تھا۔ فہا ایشو، پرچہ چلے جاؤ نا، پارلر چلے جاؤ نا ریڈی ہونے کے لیے، وہیں سے تمہیں ڈرائیور پک کر کے بینکوٹ چھوڑ دے گا۔ مسز رنداوا نے کہا تھا، ٹھیک ہے ماما، اسی پارلر میں ہی کیا زویشہ کی بھی بکنگ ہے؟ اشال نے پوچھا تھا، ہاں بیٹا، زویشہ بھی وہیں ہے۔ انہوں نے موبائل پر کال ملاتے کہا تھا، کیسا ہے ڈونا؟ کال ختم ہوتے فہا نے پوچھا تھا، بہتر ہے، ہوش آ گیا ہے، ایہاب نے بات کروائی تھی میری، اب تم لوگ جلدی کرو ورنہ دیر نہ کرو اور ٹائم سے چلی جاؤ، میں ذرا ارسم کا پتہ کروا لو۔ انہوں نے ان کو تاکید کرتے ارسم کی طرف سے پریشانی دکھاتے کہا تھا، پھوپھو میں ریڈی ہو کر پہلے ڈونا سے ملنے جاؤں گی اور پھر بینکوٹ پہنچوں گی۔ اس نے اطلاع دی تھی، ٹھیک ہے میں ذرا ارسم کو دیکھ لوں۔ وہ کہتے چلی گئی تھی وہاں سے۔ وہ دونوں بھی گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی تھی اپنے سامان کے ساتھ، اور گاڑی کچھ دیر بعد پارلر کی طرف گامزن ہوئی تھی۔ پارلر پہنچتے وہ زویشہ سے ملی تھیں جو پہلے سے بیٹھی اپنا میک اپ اوور کروا رہی تھیں۔ اشال اور فہا بھی اپنی اپنی جگہ جا کر بیٹھ گئی تھیں۔ ابھی وہ ریڈی ہو رہی تھیں کہ چار لوگ اندھا دھند پارلر کی سیکورٹی کو تہس نہس کرتے وہاں پہنچے تھے۔ ایک نے ریڈی ہوئی زویشہ کے ناک پر رومال رکھ کر اس کو بے ہوش کیا تھا اور پھر کالی پٹی اس کی آنکھوں پر باندھی تھی۔ کون ہے آپ لوگ؟ چھوڑے میری بھابھی کو، فہا چلائی تھی، مگر اس کے سر پر گن مارتا اسے بے ہوش کر گیا تھا۔ اشال ہکا بکا دیکھ رہی تھی کہ وہ سب آنکھوں والا شخص اسے گود میں اٹھائے باہر کی طرف لے گیا تھا، اور ان چاروں کے نکلتے پارلر میں ایک زوردار دھماکہ ہوا تھا۔ کیا بیربل اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا؟ کیا فہا اور اشال بچ کر کسی معذوری کا شکار ہو جائے گی؟ یہ طوفان کیا سب کو ہلا دے گا؟ جاننے کے لیے اس ایپیسوڈ پر ڈھیر سارے لائک اور کومنٹس کریں اور شیئر لازمی کریں۔ خوش رہیں، سلامت رہیں۔ خواتین و حضرات، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹ سب سے پہلے مل سکیں۔ خدا حافظ۔